बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं सईद आसी आपसे अपने यूट्यूब चैनल सईद आसी ऑफिशियल के तहत मुखातिब हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में भी, ग्रुपों में भी। तो आज सबसे पहले तो मैं उन जियालों, मतवालों और टाइगरों को मुबारकबाद देता हूँ जो अपने अपने ममदूहीन के लिए बग़ैर सोचे समझे आंखें बंद करके आवे आवे और जावे जावे के नारे लगाया करते हैं और एक दूसरे के सर फाड़ा करते हैं और नफ़रतों की इंतहा करके अपने घरों को भी जहन्नम बना चुके हैं। उनको मुबारक कि जो मुफादाती तबकात की अपने बाहमी मुफादात की सियासत है, वो सिर्फ परवान ही नहीं चढ़ी, अब फल फूल भी रही है और उसके समरात भी इन्हीं तबकात को मिल रहे हैं। और जो नारे लगाने वाले रांदा दरगाह अवाम है, उनके हाथ पर लेना बजट में कुछ आया है, ना बाद में कुछ आने की तवक्को है। आपको यकीनन इल्म हो चुका होगा कि पूरी सहूलत के साथ सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने ऐवान सदर को पीटीआई के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और इसी बुनियाद पर ये तहरीक इंसाफ के कायद, उहदेदार और कारकुन ये तवक्को बांधे बैठे थे कि उनके हाथ में अगर कुछ भी नहीं तो सदर ममलकत तो हैं और चीफ जस्टिस तो हैं, लेकिन आज सदर ममलकत बाकायदा एक आप समझे कि ज़बानी कलामी मुआहदे के तहत हुकूमत के साथ वो रवाना हुए हैं चार्टर जहाज़ पर सऊदी अरब हज के लिए, और उनके साथ उनकी अहले खाना और रिश्तेदारों के 15 अफराद और उनके स्टाफ के 11 अरकान, यानी मजमूई 26 अरकान पर मुश्तमिल ये काफ़िला सरकारी ख़र्चे पर सऊदी अरब जा चुका है। अब इस खर्चे का जो सरकारी ख़जाने से ही निकल रहा है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कम से कम फ़ी कस 1 करोड़ तो पड़ेगा, यानी 26 करोड़। और सदर ममलकत, उनकी अहलिया, बेटे, साहबजादगान के लिए वहाँ कुछ और सहूलतें भी दस्तयाब होंगी, तो कुछ और भी 1-2 करोड़ उसमें आ जाएंगे। तो ये 26-27 करोड़ का सौदा जो हुआ, इसके बदले सदर ममलकत साहब ने इसलिए यहाँ से जाना और अपनी गैर मौजूदगी में कै मुकाम सदर जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उनको हुकूमत को सहूलत फराहम करने के लिए आने का मौका देना, और फिर हुकूमत उस मौके से फौरी तौर पर फ़ायदा उठाते हुए जो इलेक्शन एक्ट जो है उसको मंजूर करा लेती है, जिसके तहत हुकूमत को अब ये सहूलत मिल गई है कि इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार हो गया है कि वो जब चाहे इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे, जब चाहे उसमें रद्दोबदल करे और जैसे चाहे इंतखाबात के इंतज़ामात करे। ये अब उसकी स्वाबदीद पर आ गया है। तो हुकूमत को और क्या चाहिए जनाब? हम तो यही अब सोचे बैठे थे कि असम्बलियों, मौजूदा कौमी असम्बली जो है, इसकी आईनी मेयाद जो है जुलाई के आखिर में और अगस्त के पहले हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी, और इसके साथ ही केयर टेकर्स आ जाएंगे जो आईनी तकाज़े के तहत 60 दिन के अंदर अंदर, यानी 2 माह के अंदर अंदर नए इंतखाबात कराएंगे। अब ये जो इलेक्शन एक्ट है, इसने सहूलत दे दी है कि अब असम्बली तहलील होने के बाद भी चाहे जब मर्ज़ी इलेक्शन की तारीख़ का तयन कर लें और चाहे जितना मर्ज़ी
انتخابات کو التوا میں ڈال لیں۔ تو اس سے بڑی سہولت جو صدر مملکت کے ذریعے موجودہ ایڑیاں رگڑنے والی حکومت کو اگر ملی ہے تو یہ ان کے لیے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن اپنے ممدوحین کے لیے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے والے کارکنوں کو یہ ضرور آج سوچنا چاہیے کہ انہیں اس سیاست میں، اس مفاداتی سیاست میں کیا حاصل حصول ہوتا ہے۔ تو یہی میری آج کی گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ ہے جو میں نے آج نوائے وقت میں شائع ہونے والے اپنے ایک کالم میں بھی بیان کیا ہے۔ تو وہ کالم میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس توقع کے ساتھ کہ آپ جو بھی اس کالم کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں گے، مثبت منفی جیسی بھی، اس کا اپنے کمنٹس میں اظہار ضرور کریں گے۔ تو میرا یہ کالم جس کا عنوان ہے جس دا چگا پجے آخرو تے رولا پاوے گا، کہنے کو تو ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑے سکون اور سہولت کے ساتھ یہ کہہ دیا ہوگا کہ بجٹ میں ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف بس 215 ارب روپے ہی تو بڑھایا گیا ہے۔ پہلے ٹیکسوں کی وصولی کا مجموعی ہدف 9200 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ اب اس پر معمولی سی نظر ثانی کر کے قومی اسمبلی سے منظور کرائے گئے بجٹ میں یہ ہدف 9415 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ کہنے کو تو 2 روز قبل وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی اسمبلی میں تقریر کے دوران بڑے اطمینان اور سہولت کے ساتھ ارکان قومی اسمبلی کو سینٹ میں منظور کیے گئے سینٹ کے موجودہ اور سابقہ چیئرمینوں اور ڈپٹی چیئرمینوں کی بے انتہا سہولتوں اور مراعات کے بل کو قومی اسمبلی کی جانب سے مسترد کرنے کا کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی بڑی سہولت کے ساتھ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو چھوڑ کر دوسرے تمام حکومتی عہدیداروں کا پروٹوکول ختم کرنے کا مشورہ دے دیا، اور پھر لگے ہاتھوں یہ بھی باور کرا دیا کہ جب ہم اس پروٹوکول کے ساتھ سڑکوں پر آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں کھڑے لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ان دونوں وزرائے کرام کے اپنے اپنے اس کہنے پر تو ہرگز اعتراض نہیں۔ اس پر اعتراض صرف میرا یہ ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ارے بھائی صاحب، اقتداری مفاداتی بھائی والوں کے اللے تللوں کی بھلا کوئی حد ہے؟ یہ تو چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین بشمول سابقین کے ما فوق الفطرت اللے تللوں سے متعلق پرائیویٹ ممبرز ڈے کو خاموشی کے ساتھ ڈالی گئی واردات میڈیا کے متحرک ہونے کے باعث تش تش بام ہو گئی، اور حکومتی اقتداری بھائی والوں کو دفاعی پوزیشن پر آنا پڑا، ورنہ ایسی واردات کوئی پہلی بار تو سلطانی جمہور کے ترجمان منتخب ایوانوں میں نہیں ڈالی گئی۔ یہی تو سلطانی جمہور کے ثمرات ہیں جو سرکاری اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے مفاداتی بھائی وال ریوڑیوں کی طرح بس آپس میں ہی تقسیم کر لیتے ہیں، اور راندہ درگاہ عوام کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پی ٹی آئی کے اور موجودہ اتحادیوں کے دور حکومت میں حکومتی اور اپوزیشن بینچوں پر ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے، باہم گتھم گتھا ہونے، سر پھٹول کرنے، گالم گلوچ میں انتہا کو پہنچنے، ایک دوسرے پر کرسیاں چلانے، ڈنڈے برسانے اور ایک دوسرے کو
اس کھیل تماشے میں لہو لہان کرنے والے ہمارے یہ معزز نمائندگان اپنے مفادات کے کسی قانون اور اپنی مراعات کے کسی بل پر باہم شیر و شکر ہو کر کس طرح بیک آواز منظور ہے کہ تان لگاتے ہیں اور پھر ایوان سے باہر نکل کر دوبارہ باہم دست و گریباں ہونے کا کھیل شروع کر دیتے ہیں۔ مگر جب ہاؤس میں عوام کو تھوڑی بہت سہولت رعایت دینے کا کوئی قانون پیش ہوتا ہے تو یہی مفاداتی بھائی وال اول تو اس قانون کی منظوری کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے اور کئی دنوں تک جاری رکھی گئی کج بحثی کے بعد ان کے دلوں میں فیاضی کا کوندہ لپکتا ہے تو کئی کٹوتیوں کے بعد اس بل کی منظوری کی نوبت آ پاتی ہے۔ پھر بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام کی جھولی میں سلطانی جمہور کے ثمرات کا کوئی ٹکڑا غلطی سے آن گرا ہے تو اسے بھی ان پر براہ راست اور بالواسطہ نئے ٹیکس اور لیویاں لگا کر چھین لیا جائے۔ اس کی واضح مثال قومی اسمبلی میں منظور کیا گیا رواں مالی سال کا بجٹ ہے۔ گویا آپتے پیویں بکا شربت سانو کٹ کٹ زہر پلاویں۔ جناب، سلطانی جمہور میں یہی ہمارے اقتداری بھائی والوں کا چلن ہے، یہی اشرافیوں کی ساری کہانی ہے کہ ملک پر چاہے قہر بھی ٹوٹ رہا ہو، اس سے خود کو بچاؤ اور اس کا رخ ہمیشہ کی طرح راندہ درگاہ عوام کی جانب موڑ دو۔ سلطانی جمہور کی انگریزی زبان میں یہ تعریف کی گئی ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ مگر اقتداری بھائی والوں اور حکمران اشرافیہ طبقات کے لچھن دیکھ کر میں نے سلطانی جمہور کی یہ تعریف الٹا دی ہے۔ اب میری پیش کردہ تعریف اس سلطانی جمہور کی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، آف او ڈبل ایف، آف دا پیپل، بائی دا پیپل، بی یو وائی، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، ایف اے آر، فار دا پیپل۔ یعنی سلطانی جمہور وہ حکومت ہے جو عوام کو گم، آف او ڈبل ایف، کر کے، عوام کو خرید کر، بی یو وائی یعنی بائی کر کے، اور عوام کو خود سے دور بھگا کر یعنی فار، ایف اے آر، فار کر کے قائم کی جاتی ہے۔ خدا لگتی کہیے، کیا فی الواقعی ایسا نہیں ہے؟ اور کیا ہمارے اقتداری بھائی والوں نے، چاہے ان کا تعلق نئے پاکستان اور ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے ہی کیوں نہ لگا رہے ہوں، اور چاہے وہ روٹی کپڑا اور مکان والے دل فریب نعرے سے ہی مجبور و مقہور عوام کو کیوں نہ مسحور کر رہے ہوں، ماٹو ان سب کا ایک ہی ہے کہ عوام کی گردن پر سواری کر کے اقتدار اور منتخب ایوانوں میں آؤ اور بظاہر تو تکار کر کے اپنے ووٹروں کے دل گرماؤ اور پھر دائمی موج میلہ اپنے مقدر بنائے رکھو۔ ان کے اندھے عقیدت مندان اور عاشقان زار بس یہ سوچ کر ہی خوش ہو لیتے ہیں کہ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جو کہے اپنا یار بسم اللہ۔ ملک کو 9 مئی جیسے سانحات سے اسی جذبے کے تحت ہی تو دوچار کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ پر حملے جیسی واردات بھی اسی جذبے کے زور پر رونما ہوتی ہے۔ یہ جذبہ صادق اور سلامت ہے تو اسحاق ڈار صاحب کو راندہ درگاہ عوام کو عوام دوست بجٹ کا چکمہ دینے کی سہولت حاصل ہوئی۔ میں اس پر ابھی بحث نہیں کرتا کہ حکومت کو IMF کی ہر شرط اس کی چوکھٹ پر ناک رگڑ کر قبول کرنے کی مجبوری کیا ہے
اور کیوں لاحق ہوئی ہے، اور میں یہ سوال اٹھانے سے بھی گریز کرتا ہوں کہ سابقہ اور موجودہ حکمرانوں نے دوست برادر ممالک چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے حاصل ہونے والی ارب ہار ڈالرز کی امداد اور سیلاب فنڈ میں اندرون اور بیرون ملک سے حاصل ہونے والی کھرب ہا روپوں کی رقوم کا کیا کیا، جو ابھی تک وہ ملک کی معیشت کو IMF کے گھن چکر سے باہر نہیں نکال پائے۔ مگر حضور والا، آپ کو اپنی پیدا کردہ غربت، ناداری، بے روزگاری سے مایوس ملک کے ان نوجوانوں اور ان کے خاندانوں اور ایسے ہی حالات میں گھرے ملک کے دوسرے نوجوانوں اور ان کے خاندانوں کو بہرحال جواب دہ ہونا پڑے گا، جو یونان کے سمندر میں جا ڈوبے ہیں اور جو پیچھے ہیں وہ بھی سمندر میں ڈوبنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اور اس کالم کا اختتام میں نے اپنے ہی اس شعر پر کیا ہے کہ بھکھے کولوں برکی کھو کے کہندے ہو کہ بولے نہ، جس دا چگا پجے آخر او تے رولا پاوے گا۔ جی یہی میری معروضات ہے آج کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں گے۔ آخر میں میری دوبارہ یہی درخواست ہے کہ آپ میرے YouTube چینل سعید آصف آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بہت مہربانی آپ۔